बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 24 अक्टूबर और जुमेरात की सुबह है और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं। जुमेरात और जुम्मा एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी हलचल मची हुई है जब से जस्टिस यहिया आफरीदी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो तकर्री है उसको कबूल किया है। ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बल्कि हुकूमती हलकों में भी काफ़ी बेचैनी भी और हलचल भी मची हुई है। और दूसरी तरफ जो है कि हुकूमती हलके बड़े ज़ोर शोर से गुज़श्ता 2 दिनों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक और इमरान खान को बिल्कुल तनहा रख कर पार्टी को मज़ीद तितर बितर करके और पार्टी को ख़त्म शुद्ध करने की प्लानिंग कर रहे हैं या प्रोपेगेंडा कर रहे हैं या गुफ्तगू कर रहे हैं। इसमें कितना वज़न है और क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, और फिर कुछ अदलिया के ऊपर दबाव और मज़ीद तरमीम की तैयारी, ये मामलात हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ जो है कि हम कोशिश किया करेंगे, हम रोज़ आपके कुछ कमेंट्स होते हैं या सवालात होते हैं जो आप तबसरा करते हैं वीडियो देखकर, कि उनमें से भी कुछ चीज़ कुछ सवालात लें और उनके भी जवाबात देने की कोशिश करें। और हमें भी ज़ाहिद अब्दुल्ला साहब जो हैं कि वो मुसलसल कमेंट्स करते रहते हैं और उन्होंने भी ये आखिरी अपने कमेंट्स में लिखा, कोशिश कीजिए कि आप हमारी सवालात या वो लिया करें, उनको जवाब दिया करें। तो ज़ाहिद अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तजवीज़ का। तो ये आज से सिलसिला हम शुरू करेंगे। सबसे पहले काज़ी फ़ाइज़ साहब के आखिरी 2 दिन और फिर जो जस्टिस यहिया आफरीदी जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे तो उनके कुछ 3-4 बड़े अहम मोटे चैलेंजेस, और जिसके अंदर भी अदालती दबाव, अदलिया के ऊपर एग्जीक्यूटिव और इंटेलिजेंस का जो दबाव है उसके ऊपर भी हम देखेंगे कि उस चैलेंज को कैसे नबरदाज़मा हो सकते हैं। क्योंकि अभी भी आप देख सकते हैं कि आप बुशरा बीबी का केस देखें, इमरान खान की बहनों के केसेस देखें जिसमें अलीमा खान या उज़मा खान है, कि इनको ऑलमोस्ट 3 हफ्ते हो चुके हैं। इनको अरेस्ट किया गया 4 अक्टूबर को जब प्रोटेस्ट था इस्लामाबाद में, और फिर इनको जिस्मानी रिमांड पे रखा गया 1 हफ्ते, और उसके बाद 2 हफ्ते से वो पड़े हैं। उनकी ज़मानत की दरख्वास्त पड़ी है, वो डेट पे डेट, और अभी तक जो है कि वो फैसला नहीं हो सका और वो जी रिकॉर्ड नहीं आ सका, और ये सारे मामला जो हैं। दूसरे बुशरा बीबी का केस देख ले तो उनमें भी उनकी ज़मानत की जो दरख्वास्त है वो हाई कोर्ट के अंदर पड़ी हुई है, और वहाँ पर भी जज साहब बीमार थे और तारीख पे तारीख पड़ती रही, और आज ज़मानत भी हो गई। लेकिन उस ज़मानत होने के बावजूद जो FIA की स्पेशल अदालतें हैं कचहरी में, वहाँ पे पहले एक जज के यहाँ जो कोर्ट ट्रायल कोर्ट था वहाँ पे गए, वहाँ पर भी मामला जो है तो पता चला कि वो जज साहब जो है कि वो किसी के जनाजे पे चले गए। फिर ड्यूटी जज साहब के यहाँ गए तो वो भी पता चला कि वो जनाजे पे चले गए हैं। फिर FIA स्पेशल अदालत में चले गए जो दूसरी अदालत है, पता चला कि वो जज साहब भी जो है कि फातिहा पे या फोतकी के ऊपर चले गए। फिर एडमिन जज के पास गए कि अच्छा जी रूबकार जारी करवाई जा सके, तो पता चला कि वो भी जनाजे के ऊपर चले गए हैं। तो जितनी भी FIA से मुतल्लिका अदालतें थी वो सब के सब जज साहबान जो है वो दोपहर को ही, जब हाई कोर्ट से इधर से एक फैसला आया था ज़मानत का, तो वो उससे पहले ही जो है कि वो तमाम के तमाम जो है कि वो इसमें चले गए। ये उसने इत्तेफाक है या जो भी है मामला, लेकिन इसको PTI इस तनाजुर के अंदर देख लिया कि लगता है कि अभी भी अदालतों के ऊपर दबाव बरकरार है। और बाकी केसेस को भी जब मिला के वो बात करते हैं तो इसी तरह सेशन कोर्ट ईस्ट में जब गए तो वहाँ बताया गया जी कि पहले FIA के केसेस के हवाले से ये रोस्टर पे थी, तो अब जो है ये कोर्ट रोस्टर पे नहीं है। तो इसलिए ये मामला ज़मानत होने के बावजूद आज भी बुशरा बीबी जो है वो डयाला जेल में गुज़श्ता रात जो है कि उन्होंने गुजारी, और आज ये तवक्को की जा रही है कि उनकी रूबकार जारी हो जाएगी। लेकिन ये खदशा भी ज़ाहिर किया जा रहा है PTI की जानिब से कि नहीं, रूबकार जारी हो भी गई तो इनको मुमकिन है कि 9 मई के या किसी और कई मुकदमात हैं उनके अंदर गिरफ्तारी डाली जा सकती है कि अगर उनको छोड़ना ना मकसूद हो। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि नहीं, बुशरा बीबी को छोड़ दिया जाएगा लेकिन इमरान खान को जो है कुछ अर्सा रखा जाएगा, क्योंकि जो इस वक्त प्लानिंग की जा रही है हुकूमती हलकों में कि अच्छा एक बार फिर कोशिश की जाए कि PTI के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप धड़े बंदियाँ, ये जो सारी अभी वोटिंग हुई आइनी तरमीम की, इसके फ़ायदा उठाते हुए कि जहाँ पे कुछ शोकाज नोटिस जाएंगे, कुछ जो है कि ऑलरेडी 3-4 जो है वो लोग वोट दे चुके हैं, वो तो वैसे भी PTI से खारिज हो गए। तो ये एक ब्लॉक बनाया जाए इस तरह से जैसे राजा रियाज और उस तरह बनाया गया था, और फिर इसी तरह से कुछ और लोगों को तरगीब दे के फॉर ब्लॉक में शामिल किया जाए, जैसे IPP और PTI पार्लियामेंटेरियन बनी थी। लेकिन ये तजर्बात पहले भी किए गए, और इलेक्शन 8 फरवरी को लोगों ने ये देखा कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है कि इमरान खान और उसका नैरेटिव है, बाकी सब सिफर है। चाहे वो कितना बड़े से बड़ा इलेक्टेबल हो, लीडर हो, ये पिछले 2 सालों के अंदर अवाम ने बार बार साबित किया। चाहे वो 20-25
حلقوں کا ضمنی الیکشن ہو، جب پرویز الہی چیف منسٹر تھے اس وقت بھی تمام کلین سویپ کیا، تمام جماعتیں ایک طرف تھیں. پھر 8 فروری کے الیکشن کے اندر کوئی انتخابی نشان کچھ بھی نہیں، سب تتر بتر کر کے پارٹی کو ختم شد کر کے پھر بھی اتنا بڑا مینڈیٹ پی ٹی آئی نے، سب سے زیادہ مینڈیٹ پی ٹی آئی کے پاس تھا، اور پھر اس کو ڈاکہ زنی شب زنی جو بھی کہیں خون مارا گیا اور وہ نتائج بدلے گئے. تو اس لیے ایک اور تجربہ بھی کر لیں، لیکن جب بھی عمران خان کی آواز باہر آئے گی یا عمران خان باہر آئے گا، پارٹی بالکل ویسی کی ویسی، بلکہ اس سے زیادہ جو ہے کہ مضبوط ہو کے لوگ جو ہیں کہ وہ عمران خان کے پیچھے کھڑے ہوں گے. تو اس لیے یہ تجربات جتنے بھی کر لیں یہ ناکام ہوں گے. کوئی اچھا کام کر لیں تو ممکن ہے کہ اس سے لوگ ان کی طرف راغب ہو جائیں، لیکن اس قسم کے یہ مضبوط نہیں ہوں گے. پھر معاملہ قاضی صاحب کا، قاضی صاحب کے آخری 2 دن یقینی طور کے اوپر قاضی صاحب نے جاتے جاتے بھی جس طرح سے ایک فیصلے جاری کیا، آپ کے سامنے ساری چیزیں ہیں کہ جس کے اندر انہوں نے نیب ترمیم کا جو فیصلہ جاری کیا اس میں بھی، اور جو مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ جاری کیا ان پہ اختلافی نوٹ اس میں بھی، اپنے ہی جج صاحبان کو تنقید کا نشانہ بنایا، اپنی نجی میٹنگز کے حوالے دیے فیصلوں کے اندر، پھر مشورے دیے، پھر جو ہے کہ تنقید کی. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے کہ وہ کوئی بھی ججمنٹ کے اندر ایسی چیزیں میں نے اپنی تاریخ کے اندر، جب سے میں اسلام آباد کے اندر، مجھے بھی کچھ 27 سال ہو گئے رپورٹنگ کرتے جرنلزم کرتے ہوئے، ایسی چیزیں میں نے نہیں دیکھی تھی. ڈیفینیٹلی اختلافات ہوتے تھے، بہت سی چیزیں بھی ہوتی تھی، لیکن فیصلوں کے اندر اس طرح سے جو ہے کہ بالکل آپ پہ سے باہر ہو جانا، یہ اس قسم کی چیزیں لکھنا، یہ میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی جو قاضی صاحب نے جاتے جاتے کی ہیں. یہی وجہ ہے کہ حسن رضوی صاحب جو ہیں کہ انہوں نے بھی پھر جو ایک اضافی نوٹ لکھا اور اس کے اندر بھی کہا کہ قاضی صاحب جو ہے کہ شاید لگتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو دیگر ججز سے اور قانون سے بالا سمجھتے ہیں، اور جس انداز کے اندر انہوں نے تنقید کی یا جملے بازی کی یا جس انداز کے فیصلے کے اندر جو ہے کہ انہوں نے بہت سی ایسی چیزیں جو ارریلیونٹ ہیں اور جو مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتی ہیں، تو وہ چیزیں ساری کی ساری جو ہیں کہ انہوں نے اس کا اظہار کیا. میرے خیال ہے قاضی صاحب فرسٹریشن کے اندر جا رہے ہیں کہ ان کا خیال تھا کہ آئینی ترامیم ہوں گی اور عمریں بھی جو ہے کہ 65 سے 68 سال ہوں گی. رجسٹرار سپریم کورٹ کی جانب سے باضابطہ انہوں نے ایک بیان بھی جاری کیا تھا کہ جناب میں نے کوئی انکار نہیں کیا، میں نے کہا سب کے لیے ہوگی تو قابل قبول ہوگی. تو وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، لیکن ان کو ہر کسی نے استعمال کیا اور پھر ٹیشو پیپر کی طرح جو ہے کہ ان کو گٹر میں پھینک دیا. تو وہ یہ فرسٹریشن کے ساتھ وہ جا رہے ہیں، اور ان کے فیصلوں کے اندر بھی یہ عملی طور پر یہ فرسٹریشن نظر آ رہی ہے. اور جو ایک سب سے بڑا چیلنج کا پہاڑ جو ہے کہ وہ ایک لیگیسی میں چھوڑ کر گئے ہیں، وہ عدلیہ کے اوپر ایگزیکٹو اور انٹیلیجنس ایجنسیز کا جو دباؤ تھا، جو حملے تھے، جو انتہائی غیر قانونی اقدامات تھے، اس معاملے کے اوپر قاضی صاحب نے جو ہے کہ مسلسل اپریل سے یہ معاملہ ان کے پاس پینڈنگ پڑا رہا، لیکن انہوں نے یہ 6 مہینے تک اس کے اوپر کچھ نہیں کیا اور کھلی چھوٹ دی رکھی. اس دوران جو ہے کہ پاکستان میں جو کچھ ہوا وہ سب آپ نے دیکھا. قاضی صاحب جب آئے تھے تو وہ انسانی حقوق اور کی بالادستی اور آئین کی بالادستی جو ہے اور میڈیا کی آزادی، اس کے علمبردار بن کے آئے تھے، لیکن اب جب وہ جا رہے ہیں تو آپ دیکھ لیں پاکستان میں انسانی حقوق کی حالت دیکھ لیں، میڈیا کی آزادی کی حالت دیکھ لیں، اور قانون اور آئین کی بالادستی کا عالم دیکھ لیں کہ کیا ہے کہ تمام کے تمام شعبوں کے اندر آپ دیکھیں کس طرح تنزلی ہوئی ہے. یہ چیزیں وہ لیگیسی میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور یہی سب سے بڑے چیلنج جو ہیں وہ یہ افریدی صاحب کے لیے ہوں گے کہ ان ساری چیزوں کو کیسے نمٹنا ہے اور کیسے لے کے آگے چلنا ہے. تو ان چیزوں کے ساتھ جو ہے کہ نئی آئینی ترامیم کے حوالے سے جو ہے کہ وہ ایک تو یہ بھی ہلچل جو مچی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں بھی اور حکومتی حلقوں میں بھی، اور ان کا یہ خیال ہے کہ یہ افریدی صاحب شاید نہیں لیں گے، لیکن انہوں نے یہ منصب سنبھال لیا. اور پھر ان کا خیال تھا کہ جسٹس منصور اور جسٹس منیب جو استعفے دے دیں گے اور پھر ہم اپنی مرضی کے جو ججز مزید لے کر آئیں گے. وہ معاملہ بھی نہیں ہوا. تو اب ان کو یہ خدشہ ہے کہ یہ تمام ججز مل کر جو ہے کہ فل کورٹ بلا کر، جس کا مسلسل اظہار کر رہے تھے چند دنوں سے، وہ پوری کی پوری اگین جو گیم بنائی ہوئی تھی حکومت کی اس کو الٹ سکتے ہیں. تو اس لیے کافی بے چینی ہے. اٹارنی جنرل جو ہیں کہ وہ بھی آج یہ افریدی صاحب سے ملے ہیں، اور یہ افریدی صاحب نے اور بڑی میٹنگز کی ہیں وہاں پہ اسٹاف سے بھی، جو جوڈیشل سائٹ کا اور ایڈمنسٹریٹو سائٹ کا جو سپریم کورٹ کا اسٹاف ہے ان سے بھی انہوں نے کافی ملاقاتیں کی ہیں اور بریفنگز لی ہیں. اور پھر معاملہ جو ہے کہ اس میں ایک اور جو ابھی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی تشکیل ہونی ہے، اور اس میں پریزائڈنگ افسر بھی ممبر ہے. ابھی یہ طے ہونا کہ پریزائڈنگ افسر جو ہے کہ وہ تو جوڈیشل کمیشن ہی ججز کو تقرر کرے گی، اور وہ جو بینچ ہے اس کا تعین بھی جو ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے کرنا ہے. تو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی تشکیل کون کرے گا؟ اب ایگزیکٹو آرڈر سے ہونی ہے چاہے یا رجسٹرار کے آرڈر سے ہونی ہے، اس کے اوپر بالکل خاموشی ہے. یا تو ان کو ایک اور ایکٹ آف پارلیمنٹ یا ایک اور جو ہے آئینی ترمیم لانی پڑے گی. ایک تو یہ معاملہ ہو گیا. دوسرا معاملہ جو ہے کہ
یہ جیسے جیسے فل کورٹ ہوگی، جیسے جیسے فیصلے ہوں گے، یہ دوبارہ سے مزید آئینی ترامیم کا سوچ رہے ہیں کہ ہر فیصلے کے بعد ایک نئی آئینی ترمیم لیں تاکہ اس فیصلے کو غیر مؤثر کریں، بالکل ویسے ہی جیسے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے مخصوص نشستوں والے فیصلے کو کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اب اس ترمیم کے لیے ان کو مزید بندوں کی ضرورت ہوگی، کیونکہ جیسے جے یو آئی کے سینیٹر نے استعفیٰ دے دیا، وہاں سے ممکن ہے انہی کو کسی اور پارٹی سے ٹکٹ دلوا کے وہاں سے جتوایا جائے کیا جائے، اور نیشنل اسمبلی کے اندر بھی جو انہوں نے بندے لیے تھے ان کو شو کاز نوٹس جاری کیے ہیں، ان کو فارغ کرتے ہیں نہیں کرتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے عادل بازئی اور سیف اللہ بڑو کا الیکشن کمیشن میں کیسز جو ہیں کہ وہ شروع کر دیے ہیں، جو ریفرنس بھیجے تھے چیئرمین سینٹ اور اسپیکر نیشنل اسمبلی نے کہ کچھ سیٹیں خالی کروا کے وہاں سے ضمنی الیکشن کروائیں اور پھر اپنے مرضی کے بندے وہاں پہ لے کر آئیں۔ یہ ساری پلاننگ بن رہی ہے تاکہ آگے جو ہے کہ ہمیں مزید مشکلات نہ ہوں۔ اس کے ساتھ جو ہے کہ جو متوقع طور کے اوپر پریزائڈنگ افسر جو کانسٹیٹیوشنل بینچ بنایا جا رہا ہے، جس کے اندر حکومت کے حلقوں کے اندر جسٹس امین الدین صاحب کا نام لیا جا رہا ہے، تو جسٹس امین الدین صاحب کے خلاف آج ریفرنس دائر ہو چکا ہے، جس فیصلے میں مخصوص نشستوں کے فیصلے میں اضافی جو انہوں نے اختلافی جو فیصلہ دیا تھا اس میں، اور انہوں نے اور غالباً جسٹس نعیم اختر افغان نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ جی کہ الیکشن کمیشن اور حکومت کو اس فیصلے پر عمل نہیں کرنا چاہیے، تو یہ مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتا ہے کہ آپ کیسے ایک جج جو ہے کہ وہ حکم دے رہا ہو کہ آپ اکثریتی بینچ کا 8 رکنی جو ججز 13 کے 13 نے کہا کہ جناب الیکشن کمیشن نے غلط تشریح کی فیصلے کی، تو ان میں سے 8 نے کہا یہ پی ٹی آئی کی سیٹیں بنتی ہیں ان کو دی جائیں۔ جے افریدی صاحب نے کہا پی ٹی آئی کی بنتے ہیں لیکن جب تک وہ مانگیں گے نہیں یا طریقہ کار دوسرا اختیار نہیں کریں گے اس وقت تک نہیں دی جا سکتی، لیکن یہ دو جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس فیصلے پر عمل نہ کریں، تو یہ جو ہے کہ مس کنڈکٹ میں بھی آتا ہے اور آئین شکنی میں بھی آتا ہے، تو اس کے اوپر ریفرنس ڈالا گیا ہے۔ اب یہ افریدی صاحب آتے ہیں اور اس ریفرنس کو اگر وہ اٹھا لیتے ہیں، اور کیونکہ اس جوڈیشل کمیشن آف اس میں سپریم جوڈیشل کونسل میں تو جسٹس منصور، جسٹس منیب، جسٹس جیہ ہوں گے یہاں سے، اور پھر 2 سینئر ججز جس میں چیف جسٹس اسلام آباد اور پشاور ہائی کورٹ ہوں گے، اور اس میں 3 جج جو فیصلہ کریں گے وہ یہ حتمی ہوگا، تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جسٹس امین جو پریزائڈنگ افسر ہو سکتے تھے وہ خود اس وقت جو ہے کہ خطرے، ان کے اوپر خطرے کی تلوار جو ہے وہ لٹکنا شروع ہو گئی ہے، تو یہ ساری سچویشن ہے، تو ڈیولپمنٹ ہوگی۔ آج جو ہے کہ ہم نے زاہد عبداللہ صاحب نے تجویز دی تھی، تو اس کے اوپر ہم کچھ موٹی موٹی باتیں جو ہے کہ ہم کر دیتے ہیں، اور پھر کل سے ہم اس پہ باضابطہ سوال و جواب بھی شروع کر دیں گے۔ آج ہمیں بیشتر جو کومنٹس آئے تھے اس میں اشفاق احمد صاحب ہیں، انہوں نے کہا جی کہ ذرا مختصر رکھا کریں، اور علی مرزا بیگ صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ بڑا پریسائز ہے آپ کا، بڑا مختصر اور جامع ہے، تو اب بہت سے لوگ جو ہیں کہ وہ 18 20 22 25 منٹ تک بھی لاگ لے جاتے ہیں، کچھ لوگ ہیں یہ 8 سے 10 منٹ رکھتے ہیں، اور کبھی کبھی ہمارے جو اکثر جو ہیں وہ 10 سے 12 14 منٹ کے ہوتے ہیں، تو کوشش کریں گے ہم چلیں اس کو 10 منٹ کے قریب آئندہ سے کہ ہم اس کو مزید پریسائز کر لیں۔ اسی طرح سجاد صاحب ہیں، بشرا ہیں، میاں احمد علی شاہ صاحب ہیں، یہ سب کے سب جو ہیں کہ انہوں نے کومنٹس میں کیا جی کہ ججز کو استعفیٰ نہیں دینا چاہیے اور انہیں ڈٹ کے مقابلہ کرنا چاہیے اور آئین اور قانون کے فیصلے دینے چاہیے تاکہ غیر آئینی اور ان اقدامات کو روکا جا سکے، اور ججز شاید ایسا ہی کر رہے ہیں۔ اور عمر صاحب نے کہ جی ارشد شریف کے لیے ایک لائک انہوں نے کہا، اور ڈیفینیٹلی یہ ارشد شریف کا یوم شہادت تھا گزشتہ روز، اور اس پہ ہم اپنا جو نیکسٹ وی لاگ ہے اس کے اوپر بھی ان کی اب تک کیس اور تحقیقات کیا ہوا کیا نہیں ہوا وہ تفصیل سے بات بھی کریں گے۔ اور خواجہ رضوان صاحب نے کہا جی جو آپ نے ساری باتیں کی ہیں یہ خبریں تو سب کو پتہ تھی، بہت شکریہ رضوان صاحب آپ کا فیڈ بیک دینے کا۔ خبریں ساری وہی ہوتی ہیں، اس کے اندر ہمیں اس کا انالیسس کرنا ہوتا ہے کہ اچھا ہونے کیا جا رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، اور یہ ہو کیوں رہا ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہ چیزیں بتائیں خبریں، اور جو بریکنگ نیوز ہوتی ہے وہ بھی ہم عموماً ٹی وی پہ دے دیتے ہیں، اور پھر جب فری ہوتے ہیں تو ہم یہ کرتے ہیں۔ اور ان کے علاوہ جو ہے کہ ہمارے علی رضا صاحب مستقل ہمیں کومنٹس کرتے رہتے ہیں، سوالات بھی اور تبصرے بھی کرتے رہتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان ایشیا میں واقع ہے لیکن حکومتی اعتبار سے افریقی ممالک کا بدترین پڑوسی ملک جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے۔ اور پھر انہوں نے ایک اور چیز کومنٹ کیا جو بڑا حقائق پر مبنی کہ عوامی فیصلوں اور تقرریوں سے پہلے ہی عوام جو ہے وہ آگاہ ہو جاتے ہیں کہ کیا عوام کا شعور کمال حد تک پہنچ چکا ہے یا حکومت اور عدلیہ پستی کی انتہاؤں کو چھو رہے ہیں۔ میرے خیال ہے دونوں چیزیں ہیں، عوام کا شعور بھی کافی بڑھ چکا ہے، اور خود حکومتی اور عدلیہ کے اندر جو بہت کچھ ہوا وہ بھی کافی جو ہے کہ وہ اس کی پستی میں گیا۔ محمود عالم صاحب جو ہے کہ یہ آج اس کو ویلاگ کو کنکلوڈ کرتے ہیں، تو پھر لمبا ہو جائے گا، آپ کہیں گے جی بہت لمبا ہو گیا، کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس عدالت سے ڈرنا چاہیے جس میں نہ کوئی وکیل ہوگا، نہ گواہ ہوگا، نہ دلائل ہوں گے، صرف ایک اعلان ہوگا، یوم حساب۔ تو اگر یہ خوف خدا سب میں پیدا ہو جائے تو میرے خیال یہ سارے مسائل ہیں جن کا ہم ذکر کرتے ہیں
تو اجازت دیجیے، آج تک کے لیے اتنا ہی، خالد جی میرے کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔